अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हाल ही में गामदी साहब की एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री। मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि गामदी साहब उसमें मुराकबा और बातिन पर गौर व फिक्र से मुतल्लिक़ कुछ अजीब व गरीब चीज़ें बयान फरमा रहे हैं। ये इल्म यानी नफ्सी इल्म जिसमें ये मुराकबे हैं और बाज़ चीज़ें हैं, ये अपने ऊपर मज़हब का पर्दा डाल लेते हैं। लेकिन जब इसके साथ आप मज़हब को वाबस्ता कर देते हैं तो फिर ये महज मुराकबा नहीं रहता, ये इल्यूजन बन जाता है। इसमें क्योंकि इंसान अपने बातिन में जाता है और बातिन में जिस तरह अक्ल है, जिस तरह शऊर है, जिस तरीके से चीज़ों की तहलील की कुव्वत है, बिल्कुल उसी तरह से मुतखय्यला भी है। जब आप अपने बातिन में झांकते हैं और सारी दुनिया से अपने आप को गैर मुतल्लक़ कर लेते हैं तो अब जो सजेशन आपको दी जाएगी वो आपके बातिन में जाकर एक बाकायदा तश्कील पा लेती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसका तजुर्बा आम आदमी भी कर सकता है। किसी चीज़ को अपने जहन पर सवार कर लीजिए और सो जाइए तो ख्वाब में वही चीज़ मुमस्सल होकर आ जाती है। फरमाते हैं मुराकबा से इंसान बातिन पर गौर करता है, लेकिन इसके नतीजे में इंसान इल्यूजन का शिकार हो जाता है। मैं हैरान हूँ कि गामदी साहब ने इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ लीं, इतने लेक्चर दे दिए, लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, फिर भी आप रूह का मतलब समझने से कासिर हैं। आप अपनी असल को ही ना समझ सके। जनाब, इतना शैलो फहम तो फ़िलासफ़ी का पहला सेमेस्टर छोड़ देता है। आप तो तफसीर कर रहे थे या टेड टॉक दे रहे थे, यानी हाउ टू ओवरथिंक एंड स्टिल मिस द पॉइंट। गामदी साहब, जिस कुरान की तफसीर आप हर वीडियो में घंटों भर करते हैं, इस कुरान में इंसान को जिस्म नहीं बल्कि रूह कहा गया है, तो क्या आप कुरान की तफसीर पढ़ा रहे हैं या अपनी फैंटेसी नावल पढ़ा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा की आयत नंबर 9 में, सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिनर रूही, फिर मैंने इंसान को दुरुस्त किया और इसमें अपनी रूह फूंकी। एक जगह जिस्म के हवाले से फरमाया इंसान एक नाकाबिल तज़किरा शय था, बस हमने इसमें अपनी रूह फूंकी और वह देखता सुनता इंसान बन गया। अब सवाल ये है, जिस चीज़ को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है यानी रूह, इस पर गौर करना इल्यूजन किस तरह हो गया? क्या अल्लाह ने इंसान में इल्यूजन फूंका या अल्लाह की तरफ से फूंकी गई रूह को जानने की कोशिश महज वहम कहलाएगा? जिस्म तो फ़कत लिबास की हैसियत रखता है, रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई अहमियत नहीं रहती। चाहे आप इसको काट डालें, चाहे इसको जला डालें या इसको दफन कर दें, ये फ़कत ताफ़ुन का ढेर है। जो असल इंसान था यानी रूह, वो इस जिस्म को छोड़कर चला गया, यानी रूह अम्र रब्बी है। तो फिर गामदी साहब, क्या आप कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं या किसी मैजिशियन की ऑटोबायोग्राफी? मुराकबा का मतलब है बातिन पर गौर, नफ्स की तहजीब, रूह की पहचान। मगर गामदी साहब की नज़र में ये सब इल्यूजन है, सब धोखा है। तो आपकी समझ में अगर कोई शय फिज़िकल ना हो तो वो इल्यूजन है, तो फिर आइए आपकी मंतक के मुताबिक ख्वाब महज इल्यूजन है। हालांकि ख्वाब और ताबीर ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र के एक ख्वाब देखने पर इसकी ताबीर और तावील इस तरह फरमाई कि एक मुमलिकत के 14 साला मुस्तकबिल की प्लानिंग। इसी तरह जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ 2 लोग कैद थे, उन्होंने भी ख्वाब देखे जिसकी ताबीर पैगंबर ने यूँ फरमाई कि एक अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर हुआ और एक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ये सब गैब की खबरें हैं और ये बात गौर तलब है कि ख्वाब आम लोगों ने देखे और पैगंबर ने, जो कि ताबीर ख्वाब का इल्म जानते थे, इसकी ताबीर से इन लोगों को आगाह किया और मिस्र को दरपेश ख़तरे से भी निजात दे। अब गामदी साहब, ख्याल झूठा है तो हम ये चैलेंज करते हैं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाएं और कोई एक ऐसा अमल हमें बता दें कि जो आपने ख्याल आए बग़ैर किया हो। हरगिज़ नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अगर आपके ख्याल में ख्याल झूठा है, ख्वाब झूठा है और रूह, वो तो इल्यूजन का बाप निकला। वाह।
اور تو اور آپ کے مطابق اگر باطن ایلوژن ہے تو اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی معاذ اللہ ایلوژن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 21، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خود باطن میں غور و خوض کی دعوت دے رہے ہیں۔ مادی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل تذکرہ شے قرار دیا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 ہے۔ بے شک آدمی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ ناقابل تذکرہ شے تھا۔ غامدی صاحب، مسلمان پہلے ہی بھنگ پی ہوئی قوم بن چکی ہے، آپ ظاہریت کا ٹیکہ لگا کر ان کو ایلوژن میں بے ہوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت عجیب روایت چل نکلی ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی بھی عمل کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ یعنی ان لوگوں کی مثال بالکل اس کنویں کے مینڈک کی سی ہے کہ جس کے سامنے کنواں ہی ساری کائنات ہے۔ غامدی صاحب کی منطق وہ جالی ہے جس میں صرف نظر آنے والی چیز پھنستی ہے، باقی سب ان کی ایگو سے ٹکرا کر ایلوژن بن جاتی ہے۔ باطنی علوم، علم الاسماء، کتاب کا علم، سلطان اور امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا کہ ہم اسے حمل نہیں کر سکتے، اگر ہم نے اسے اٹھایا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امانت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جو انسان اٹھائے ہوئے، اور ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وہ امانت کس نے اٹھائی ہے، روح نے یا جسم نے؟ مطلب غامدی صاحب کے مطابق ایلوژن نے یا حقیقت نے؟ اور کس بنیاد پر اللہ نے انسان کو خلیفہ مقرر کر دیا؟ اور مجھے لگتا ہے غامدی صاحب کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاند، ستارہ، سورج پر تفکر بھی ایلوژن ہی لگے گا، کیونکہ اس میں بھی باطن کی تلاش تھی، نظر کی نہیں۔ قرآن میں تقریباً 700 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور غامدی صاحب صرف کثرت اور مادیت پر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کے ایک اور بھی سو کالڈ اسکالر اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، مرزا صاحب، جن کا اپنا حال اس کنویں کے مینڈک جیسا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے فالورز، ان کا تو کیا ہی کہنا، حقیقتاً بالکل بونے ذہن پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ اولیاء اللہ کی توہین ان لوگوں کا عام وتیرہ بن چکا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ بھی غامدی صاحب کے پیٹرن پر ہی چل رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی صرف مادیت کو ہی اصل حقیقت سمجھتے ہیں، وہ مادیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یعنی یہ ایک کھیل تماشا ہے اور یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ حالانکہ جسے یہ لوگ ایلوژن کہتے ہیں وہ اصل حقیقت ہے، اور جسے یہ حقیقت سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک ڈرائی لیکچر ہے جو صرف نیند کا بہترین متبادل ہے۔ جناب والا، گزارش یہ ہے کہ اب تو سائنس بھی خود یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، چھونا، چکھنا، سننا، دیکھنا، یہ سب دراصل براہ راست جسمانی تجربہ نہیں ہے۔ ہم کسی شے کو چھوتے نہیں، بلکہ اس سے آنے والے سگنلز ہمارے اعصاب کے ذریعے برقی پیغامات یعنی الیکٹریکل امپلسز میں تبدیل ہو کر دماغ تک پہنچتے ہیں۔ دماغ ایک تاثر بناتا ہے، بس ہم اس تاثر کو حقیقت کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا دماغ کچھ سیکنڈ کے لیے شعور سے منقطع ہو جائے تو وہ کچھ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے، حالانکہ مادی جسم اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مادی جسم اپنے اندر کوئی خودکار ادراک نہیں رکھتا، بلکہ اصل چیز وہ نان میٹیریل شعور، کانشیسنس ہے، جو ان برقی اشارات کو معنی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر دکھنے والی چیز ہی حقیقت ہوتی
تو دماغ کی تخلیق کردہ یہ ساری دنیا فراڈ ہو جاتی۔ اس مقام پر غامدی صاحب اور انجینئر مرزا جیسے حضرات وارد ہوتے ہیں، جن کا علم سوشل میڈیا کے تبصروں جتنا گہرا اور عقل صرف موبائل کے نوٹیفیکیشن جتنی ہی جاتی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں مراقبہ، روح، باطن یہ سب تو وہم ہے، اصلی چیز تو جسم ہے اور حواس خمسہ ہیں۔ ارے حضور، جب آپ کے حواس ہی غیر قابل اعتماد ہیں تو پھر آپ اپنی عقل کی ضمانت کہاں سے لا رہے ہیں؟ اپنے ہی دماغ کی لمیٹیشن کو اگنور کر کے آپ میٹا فزکس کے قریب قرار دے رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے اندھا سورج کو جھٹلا دے کہ میں نے روشنی دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہی لاجک ہے جس سے کہ آپ محبت، خواب، شعور، نیت، حتیٰ کہ خود عقل بھی فریب ہو جائے، کیونکہ یہ سب غیر مادی یعنی نان مٹیریل ہے اور نہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر نظر آنے والا ہی سچ ہے تو پھر غامدی صاحب کے آئی کیو بھی، خیر چھوڑیں، ہم بھی ایلوژن میں چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اگر انسان کی اصل حقیقت روح ہے تو روح پر غور و فکر، فریب کہنا در حقیقت اللہ کی دی ہوئی شناخت کا انکار ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے کوئی شخص کتاب کو کتاب مانے لیکن اس کے اندر موجود علم کو جھٹلا دے۔ جن لوگوں نے میٹا فزکس کا تعارف ٹک ٹاک سے لیا ہو، ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے روحانیت اور علم باطن کی تلاش کتابوں میں نہیں میمز میں کی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، ان کا ہر اعتراض ایسا لگتا ہے جیسے کسی نابینا نے رنگوں پر تبصرہ کیا ہو۔ حضور والا بات بالکل واضح ہے، جسم صرف ایک ذریعہ ہے، اصل حقیقت شعور، روح اور باطنی ادراک ہے۔ اور جو لوگ صرف مٹیریلزم کے چشمے سے قرآن، انسان اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل خود کو روشنی سے محروم کرنے پر بضد ہیں، کیونکہ روشنی نہ دکھائی دے تو سورج کو الزام دینا صرف نادانی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، ایک طرف فرعون کے پروردہ کاہن اور نجومی کھڑے ہیں، دوسری طرف ایک فرد واحد اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے رسیاں اور بانس پھینکتے ہیں تو خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے، رسیاں سانپ اور بانس اژدہے بن جاتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں تو یہ عصا ایک بڑا اژدہا بن کر فرعون کے دربار میں دوڑنے لگتا ہے اور بے شمار سانپوں اور اژدہوں کو نگل جاتا ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود تمام کاہن اور جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر فرعون کی خوشنودی ہے، اور اس فن کے مظاہرے میں دنیاوی لالچ اور فرعون سے قربت کا احساس ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں بہت بڑا فنکار ہوں، انہیں انعام کا لالچ نہیں تھا۔ ایک فرد واحد بہت بڑے دربار میں سینکڑوں جادوگروں کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی جس نے اپنے نفس کی ترقی کے لیے محنت کی، اسے وہ حاصل ہو گئی اور وہ فلاح یافتگان میں شامل ہو گیا۔